नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचय में। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों की लड़ी में जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वह है वासना की कड़ियाँ। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घमंड के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नज़रें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक़ उड़ाए लिए जाता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी होंगी। चौराहों पर नौबत खाने अपना सुहाना राग अलापेंगे। ज्यों ही मैं शहर में दाखिल होऊंगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अगवानी के लिए ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगी। हवेलियों के झरोकों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश होगी। जड़ाऊ होदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं हजूर की खिदमत में पहुंचूंगा तो वह बाहें खोले मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूँगा। आह, वे शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमें और उनकी शहजादियां, उनकी पंसें और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियार बंद ख्वाजा सराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपनी रो में घोड़ा बढ़ाए चला जाता था। यकायक उसे एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आईं। कासिम ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कंपकपी, एक कमज़ोरी और एक बुद्धि पर उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई। नजरें नीची हुईं। वह दोनों आंखें दो चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके दिल के गोशे में आ बैठी। वह जिधर ताकता था वही दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मज़ेदार बेसुधी दर्द की एक लज्जत, मीठी मीठी सी कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था, जो इश्क की पहली मंजिल थी। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यही कयास होगा। आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थीं और जवान जगह जगह बैठे जम्हाइयाँ लेते थे, लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वह अपने लंबे चौड़े पुरलुत्फ खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरत को एक नज़र देख लेना कोई बड़ा गुनाह है। माना कि वह मुल्तान के राजा की शहजादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरज़ू तो सिर्फ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं, और वह भी इस तरह से कि किसी को खबर ना हो, बस। और मान लो यह गुनाह हो भी गया तो इस वक्त मैं गुनाह करूँगा। अभी हज़ारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल करके आया हूँ। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफ़ी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए गए थे। कुछ भी हो, किसी नाजनीन को एक नज़र देख लेना किसी की जान लेने से बड़ा गुनाह नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। कासिम दीनदार नौजवान था। वह देर तक इस काम के नैतिक पहलू पर गौर करता रहा। मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो दूसरी बाधाओं को क्यों ख्याल में लाता। उसने अपने खेमे से बाहर निकल कर देखा। बेगमों के खेमे थोड़ी ही दूर पर गड़े हुए थे। कासिम ने जानबूझकर अपना खेमा उसके पास लगाया था। इन खेमों के चारों तरफ कई मशालें जल रही थीं और 5 हबशी ख्वाजा सरा नंगी तलवारें लिए टहल रहे थे। कासिम आकर मसनद पर लेट गया और सोचने लगा, इन कमबख्तों को क्या नींद आएगी।
چاروں طرف اتنی مشالیں جلا رکھی ہیں، ان کا گل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس نے پکارا، مسرور۔ مسرور نے جواب دیا، حضور فرمائیے۔ تو قاسم نے کہا، مشالیں بجھا دو، مجھے نیند نہیں آتی۔ اس پر مسرور نے کہا، حضور رات اندھیری ہے۔ قاسم نے پھر کہا، ہاں۔ پھر مسرور نے کہا، جیسی حضور کی مرضی۔ خواجہ اسرا چلا گیا اور ایک ہی پل میں سب کی سب مشالیں گل ہو گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت شہزادی کے خیمے سے نکل کر آئی اور پوچھا، مسرور، سرکمار پوچھتی ہیں یہ مشالیں کیوں بجھا دی گئی؟ مسرور بولا، سپاہدار صاحب کی مرضی، تم لوگ ہوشیار رہنا، مجھے ان کی نیت صاف نہیں معلوم ہوتی۔ قاسم اتسکتا سے ویگر ہو کر کبھی لیٹتا تھا، کبھی اٹھ بیٹھتا تھا، کبھی ٹہلنے لگتا تھا، بار بار دروازے پر آ کر دیکھتا، لیکن پانچوں خواجہ اسرا دیووں کی طرح کھڑے نظر آتے تھے۔ قاسم کو اس وقت یہی دھن تھی کہ شہزادی کا درشن کیوں کر ہو۔ انجام کی فکر، بدنامی کا ڈر اور شاہی غصے کا خطرہ اس پرجور خواہش کے نیچے دب گیا تھا۔ گھڑیال نے 1 بجایا۔ قاسم یوں چونک پڑا گویا کوئی انہونی بات ہو گئی ہو، جیسے کچہری میں بیٹھا ہوا کوئی فریادی اپنے نام کی پکار سن کر چونک پڑتا ہے۔ اوہو، 3 گھنٹوں سے صبح ہو جائے گی، خیمے اکھڑ جائیں گے، لشکر کوچ کر دے گا، وقت تنگ ہے، اب دیر کرنے کی، ہچکچانے کی گنجائش کہاں؟ کل دلی پہنچ جائیں گے تو ارمان دل کے دل میں ہی رہ جائیں گے۔ کسی طرح ان حرام خور خواجہ اسراؤں کو چکمہ دینا ہوگا۔ اس نے باہر نکل کر آواز دی، مسرور۔ مسرور نے کہا، حضور فرمائیے۔ تو پھر اس نے کہا، ہوشیار تو ہو نا؟ تو مسرور نے کہا، حضور پلک تک نہیں جھپکی۔ قاسم نے پھر پوچھا، نیند تو آتی ہوگی، کیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے؟ اس پر مسرور نے جواب دیا، جب حضور نے ہی ابھی تک آرام نہیں فرمایا تو غلاموں کو کیوں کر نیند آتی؟ اس پر قاسم نے کہا، میں تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ اس پر مسرور نے کہا، کہیے۔ قاسم نے پھر کہا، تمہارے ساتھ 5 آدمی ہیں، انہیں لے کر ذرا ایک بار لشکر کا چکر لگاؤ، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اکثر سپاہی رات کو جوا کھیلتے ہیں یا پھر آس پاس کے علاقوں میں جا کر مٹر گشتی کرتے ہیں، ذرا ہوشیاری سے کام کرنا۔ مسرور نے پھر کہا، مگر یہاں میدان خالی ہو جائے گا۔ قاسم نے کہا، میں تمہارے آنے تک خبردار رہوں گا۔ مسرور نے کہا، جو مرضی حضور۔ قاسم نے کہا، میں نے تمہیں سوچ سمجھ کر یہ خدمت سپرد کی ہے، اس کا معاوضہ انشاءاللہ تمہیں ضرور عطا کریں گے۔ مسرور نے جبی زبان سے کہا، بندہ آپ کی یہ سب چالیں سمجھتا ہے، انشاءاللہ سرکار سے آپ کو بھی اس کا انعام ملے گا۔ اور تب زور سے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ایک لمحے میں 5 خواجہ اسرا لشکر کی طرف بڑھے۔ قاسم نے انہیں جاتے دیکھا، میدان صاف ہو گیا تھا، اب وہ بے دھڑک ہو کر خیمے میں جا سکتا تھا۔ لیکن اب قاسم کو معلوم ہوا اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ گناہ کا پہلو اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، اب صرف ظاہری مشکلوں پر نگاہ تھی۔ قاسم دبے پاؤں شہزادی کے خیمے کے پاس آیا، حالانکہ دبے پاؤں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس سناٹے میں وہ دوڑتا ہوا بھی چلتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی۔ اس نے خیمے سے کان لگا کر سنا، کسی کی آہٹ نہ ملی۔ اطمینان ہو گیا۔ تب اس نے کمر سے چاقو نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خیمے کی 2-3 رسیاں کاٹ ڈالیں۔ اندر جانے کا راستہ نکل آیا۔ اس نے اندر کی طرف جھانکا، ایک دیپک جل رہا تھا، 2 بندیاں فرش پر لیٹی ہوئی تھیں اور شہزادی ایک مخملی گدے پر سو رہی تھی۔ قاسم کی ہمت بڑھی، وہ سرک کر اندر چلا گیا اور دبے پاؤں شہزادی کے قریب جا کر اس کے دل فریب حسن کا امرت پینے لگا۔ اسے اب بھے نہ تھا جو خیمے میں آتے ہوئے ہوا تھا۔ اس نے ضرورت پڑنے پر اپنے بھاگنے کی راہ بھی سوچ لی تھی۔ قاسم 1 منٹ تک مورت کی طرح کھڑا شہزادی کو دیکھتا رہا۔ کالی کالی لٹیں کھل کر اس کے گالوں کو چھپائے ہوئے تھی، گویا کالے کالے اکشروں میں ایک چمکتا ہوا شاعرانہ خیال چھپا ہوا ہے۔ مٹی کی اس دنیا میں یہ مزہ، یہ گھلاوٹ، یہ دیپتی کہاں؟ قاسم کی آنکھیں اس درشیہ کے نشے میں چور ہو گئیں۔ اس کے دل پر ایک امنگ بڑھانے والا انماد سا چھا گیا جو نتیجوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اتکنٹھا نے اچھا کا روپ دھارن کیا۔ اتکنٹھا میں ادھیرتا تھی اور آویش، اچھا میں ایک انماد اور پیڑا کا آنند۔ اس کے دل میں اس سندری کے پیروں پر سر ملنے کی،
اس کے سامنے رونے کی، اس کے قدموں پر جان دے دینے کی، پریم نویدن کرنے کی، اپنے غم کا بیان کرنے کی ایک لہر سی اٹھنے لگی۔ وہ واسنا کے بھنور میں پڑ گیا۔ قاسم آدھ گھنٹے تک اس روپ کی رانی کے پیروں کے پاس سر جھکائے سوچتا رہا کہ اسے کیسے جگاؤں۔ جیوں ہی وہ کروٹ بدلتی وہ ڈر کے مارے تھر تھرا جاتا۔ وہ بہادر جس نے ملتان کو جیتا تھا، اس کی بہادری اس کا ساتھ چھوڑے جاتی تھی۔ ایک قاسم کی نگاہ ایک سنہرے گلاب پوش پر پڑی جو قریب ہی ایک چوکی پر رکھا تھا۔ اس نے گلاب پوش اٹھا لیا اور سوچنے لگا کہ شہزادی کو جگاؤں یا نہ جگاؤں، جگاؤں یا نہ جگاؤں۔ سونے کی ڈلی پڑی ہوئی دیکھ کر ہم اس کے اٹھانے میں آگا پیچھا کرتے ہیں، وہی اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آخر اس نے کلیجہ مضبوط کر کے شہزادی کے کانتیمان مکھ منڈل پر گلاب کے کئی چھینٹے دیے۔ دیپک موتیوں کی لڑی سے سج اٹھا۔ شہزادی نے چونک کر آنکھیں کھولی اور قاسم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر فوراً منہ پر نقاب کھینچ لیا اور دھیرے سے بولی، مسرور؟ قاسم نے کہا، مسرور تو یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا ایک ادنا جانباز خادم سمجھیے۔ جو حکم ہوگا اس کی تعمیل میں بال برابر بھی عذر نہ ہوگا۔ شہزادی نے نقاب اور کھینچ لیا اور خیمے میں ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم کو اپنی واک شکتی کا آج پہلی بار انبھو ہوا۔ وہ بہت کم بولنے والا اور گمبھیر آدمی تھا۔ اپنے ہردے کے بھاووں کو پرکٹ کرنے میں اسے ہمیشہ جھجک ہوتی تھی، لیکن اس وقت شبد بارش کی بوندوں کی طرح اس کی زبان پر آنے لگے۔ گہرے پانی کے بہاؤ میں ایک درد کا سور پیدا ہو جاتا ہے۔ بولا، میں جانتا ہوں میری یہ گستاخی آپ کی نازک طبیعت پر ناگوار گزری ہے۔ حضور اس کی جو سزا مناسب سمجھیں اس کے لیے یہ سر جھکا ہوا ہے۔ میں ہی وہ بدنصیب کالے دل کا انسان ہوں جس نے آپ کے بزرگ باپ اور پیارے بھائیوں کے خون سے اپنا دامن ناپاک کیا ہے۔ میرے ہی ہاتھوں ملتان کے ہزاروں جوان مارے گئے، سلطنت تباہ ہو گئی، شاہی خاندان پر مصیبت آئی اور آپ کو یہ سیاہ دن دیکھنا پڑا۔ مگر اس وقت آپ کا یہ مجرم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے حاضر ہے۔ آپ کے ایک اشارے پر وہ آپ کے قدموں میں نیوچھاور ہو جائے گا اور اس کی ناپاک زندگی سے دنیا پاک ہو جائے گی۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ بہادری کے پردے میں واسنا آدمی سے کیسے کیسے پاپ کرواتی ہے۔ یہ محض لالچ کی آگ ہے، راکھ میں چھپی ہوئی صرف ایک قاتل زہر ہے۔ خوشنما شیشے میں بند، کاش میری آنکھیں پہلے کھلی ہوتی تو ایک نامور شاہی خاندان یوں خاک میں نہ مل جاتا۔ پر اس محبت کی شمع نے جو کل شام کو میرے سینے میں روشن ہوئی ہے، اس اندھیرے کونے کو روشنی سے بھر دیا ہے۔ یہ ان روحانی جذبات کا فیض ہے جو کل میرے دل میں جاگ اٹھے، جنہوں نے مجھے لالچ کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد قاسم نے اپنی بے قراری اور درد دل اور ویوگ کی پیڑا کا بہت ہی کرون شبدوں میں ورنن کیا، یہاں تک کہ اس کے شبدوں کا بھنڈار ختم ہو گیا۔ اپنا حال کہہ سنانے کی لالسا پوری ہو گئی، لیکن واسنا کا بندی وہاں سے ہلا نہیں۔ اس کی آرزوؤں نے ایک قدم اور بڑھایا۔ میری اس رام کہانی کا حاصل کیا؟ اگر صرف درد دل ہی سنانا تھا تو کسی تصویر کو سنا سکتا تھا۔ وہ تصویر اس سے زیادہ دھیان سے اور خاموشی سے میرے غم کی داستان سنتی۔ کاش میں بھی اس روپ کی رانی کی میٹھی آواز سنتا اور وہ بھی مجھ سے کچھ اپنے دل کے حال کہتی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس درد کے قصے کا اس کے دل پر کیا اثر ہوا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جس آگ میں پھکا جا رہا ہوں، کچھ اس کی آنچ ادھر بھی پہنچتی ہے یا نہیں۔ کون جانے یہ سچ ہو کہ محبت پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ صبر کو توڑنے والی نگاہ مجھ پر پڑتی ہی کیوں؟ اس حسن کی دیوی کی باتوں میں کتنا لطف آئے گا۔ بلبل کا گانا سن سکتا، اس کی آواز کتنی دلکش ہوگی، کتنی پاکیزہ، کتنی نورانی، امرت میں ڈوبی ہوئی۔ اور جو کہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں اور کون ہوگا؟ اس خیال سے قاسم کا دل اچھلنے لگا، رگوں میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس کے باوجود کہ بندیوں کے جگ جانے اور مسرور کی واپسی کا دھڑکا لگا ہوا تھا، آپسی بات چیت کی اچھا نے اسے ادھیر کر دیا اور بولا، حسن کی ملکہ، یہ زخمی دل آپ کی عنایت کی نظر کا مستقل ہے، کچھ اس کے حال پر رحم نہ کیجیے گا۔ شہزادی نے نقاب کی اوٹ سے اس کی اور تاکا اور بولی، جو خود رحم کا مستقل ہو
وہ دوسروں کے ساتھ کیا رحم کر سکتا ہے؟ قید میں تڑپتے ہوئے پنچھی سے جس کے نہ بول ہیں نہ پر، گانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ میں جانتی ہوں کل شام کو دلی کے ظالم بادشاہ کے سامنے باندیوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی رہوں گی۔ میری عزت، میرے رتبے اور میری شان کا دار و مدار خاندانی عزت پر نہیں بلکہ میری صورت پر ہوگا۔ نصیب کا حق پورا ہو جائے گا۔ کون ایسا آدمی ہے جو اس زندگی کی آرزو رکھے گا؟ یہ ملتان کی شہزادی آج ایک ظالم، چال باز، پاپی آدمی کی واسنا کا شکار بننے کو مجبور ہے۔ اس کے منہ سے ایک آہ نکل آئی اور بولی، جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میں بد نصیب ہوں۔ ایسا نہ ہو میرے ساتھ رہ کر آپ کو بھی شاہی غصے کا شکار بننا پڑے۔ دل میں کتنی ہی باتیں ہیں، مگر کیوں کہوں، کیا حاصل؟ اس بھید کو بھید ہی بنا رہنے دیں تو اچھا ہے۔ آپ میں سچی بہادری اور خودداری ہے۔ آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ یہی اس آفت کی ماری ہوئی عورت کی دعا ہے۔ میں سچے دل سے کہتی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آج مجھے معلوم ہوا محبت بیر سے کتنی پاک ہوتی ہے۔ وہ اس دامن میں منہ چھپانے سے بھی پرہیز نہیں کرتی جو اس کے عزیزوں کے خون سے لپٹا ہوا ہے۔ یہ کمبخت دل ابلا پڑتا ہے۔ اپنے کال بند کر دیجئے، یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، اس کی باتیں نہ سنیے۔ صرف آپ سے یہی بنتی ہے کہ اس غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ میرے دل میں اس میٹھے سپنے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ حرم کی قید میں بھی یہ سپنا دل کو تسکین دیتا رہے گا۔ اس سپنے کو توڑیے مت، اب خدا کے واسطے یہاں سے جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسرور آ جائے۔ وہ ایک ظالم ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ عجب نہیں کہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہو، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ خدا حافظ۔ قاسم پر ایک بے سدھی سی چھا گئی تھی، جیسے آتما کا گیت سننے کے بعد کسی یوگی کی ہوتی ہے۔ اسے سپنے میں بھی جو امید نہ تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ گرو سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بھاگیشالی دوسرا کوئی نہیں۔ میں چاہوں تو اس روپ کی واٹکا کی بہار لوٹ سکتا ہوں، اس پیالے سے مست ہو سکتا ہوں۔ یہ کتنی نشیلی، کتنی مبارک زندگی ہوتی۔ اب تک قاسم کو محبت گوالے کا دودھ تھی، پانی سے ملی ہوئی۔ شہزادی کے دل کی تڑپ نے پانی کو جلا کر سچائی کا رنگ پیدا کر دیا۔ اس کے دل نے کہا، میں اس روپ کی رانی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو جھیل نہ سکوں، کوئی آگ نہیں جس میں کود نہ سکوں۔ مجھے کس کا ڈر ہے؟ بادشاہ کا؟ میں بادشاہ کا غلام نہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں، اس کا محتاج نہیں۔ میرے جوہر کی ہر ایک دربار میں قدر ہو سکتی ہے۔ میں آج اس غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالوں گا اور اس دیش میں جا بسوں گا جہاں بادشاہ کے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے۔ حسن کی نعمت پا کر اب مجھے اور کسی چیز کی اچھا نہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کا کیوں گلا گھونٹوں؟ کامناؤں کو کیوں نراشا کا گراس بننے دوں؟ اس نے انماد کی سی استھتی سے کمر سے تلوار نکالی اور جوش کے ساتھ بولا، جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا، چاہے وہ دلی کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں دلی کے کوچے اور بازار میں خون کی ندی بہا دوں گا، سلطنت کی جڑیں ہلا دوں گا، شاہی تخت کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا، اور کچھ نہ کر سکوں گا تو مر مٹوں گا، پر اپنی آنکھوں سے آپ کی یہ ذلت نہ دیکھوں گا۔ شہزادی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور بولی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن آپ کو میری خاطر سے ضبط اور صبر کرنا ہوگا۔ آپ کے لیے میں ساری تکلیفیں اور ظلم سب سہ لوں گی۔ آپ کی محبت ہی میری زندگی کا سہارا ہوگی۔ یہ یقین کہ آپ مجھے اپنی لونڈی سمجھتے ہیں مجھے ہمیشہ سنبھالتا رہے گا۔ کون جانے تقدیر ہمیں پھر کب ملائے۔ قاسم نے اکڑ کر کہا، آپ دلی جائیں ہی کیوں؟ ہم صبح ہوتے ہوتے بھرت پور پہنچ سکتے ہیں۔ اس پر شہزادی نے کہا، مگر ہندوستان کے باہر نہیں جا سکتے۔ دلی کی آنکھ کا کانٹا بن کر ممکن ہے ہم جنگلوں اور ویرانوں میں زندگی کے دن کاٹیں، پر چین نصیب نہ ہوگا۔ اصلیت کی طرف سے آنکھیں نہ بند کی جائی۔ خدا نے آپ کو بہادری دی ہے، پر تیغِ اصفہانی بھی پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ قاسم کا جوش کچھ دھیما ہوا، بھرم کا پردہ نظروں سے ہٹ گیا۔ کلپنا کی دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا آدمی کا گن ہے۔ قاسم کو اپنی بے بسی صاف دکھائی پڑنے لگی۔ بے شک میرے لیے یہ سب مذاق کی چیز ہے،
دلی کے شاہ کے مقابلے میں میری کیا ہستی ہے؟ ان کا ایک اشارہ میری ہستی کو مٹا سکتا ہے۔ حسرت بھرے لہجے میں بولا، مان لیجئے ہم کو جنگلوں اور ویرانوں میں ہی زندگی کے دن کاٹنے پڑیں تو کیا؟ محبت کرنے والے اندھیرے کونوں میں بھی چمن کی سیر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ محبت میں وہ فقیروں اور درویشوں جیسا الگاؤ ہے جو دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس پر شہزادی نے کہا، مگر مجھ سے یہ کب ممکن ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے آپ کو خطروں میں ڈالوں؟ میں شاہ دلی کے ظلموں کی کہانیاں سن چکی ہوں، انہیں یاد کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا وہ دن نہ لائے جب میری وجہ سے آپ کا بال بھی بانکا ہو۔ آپ کی لڑائیوں کے چرچے، آپ کی خیریت کی خبریں اس قید میں بھی مجھے تسکین اور طاقت دیں گی۔ میں مصیبتیں جھیلوں گی اور ہنس ہنس کر آگ میں جلوں گی اور ماتھے پر بل نہ آنے دوں گی۔ ہاں، شاہ دلی کو دل سے اپناؤں گی، لیکن صرف آپ کی خاطر، تاکہ آپ کے لیے موقع پڑنے پر دو چار اچھی باتیں کہہ سکوں۔ لیکن قاسم اب بھی وہاں سے نہ ہلا۔ اس کی آرزوئیں امید سے بڑھ کر پوری ہوتی جاتی تھی، پھر ہوس بھی اسی انداز سے بڑھتی جاتی تھی۔ اس نے سوچا، اگر ہماری محبت کی بہار صرف کچھ لمحوں کی مہمان ہے تو پھر ان مبارک باد لمحوں کو آگے کی چنتا سے کیوں بے مزہ کریں؟ اگر تقدیر میں اس حسن کی نعمت کو پانا نہیں لکھا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ کون جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ محبت رہے یا نہ رہے۔ بولا شہزادی، اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ ہے تو میرے لیے سوائے حسرت اور مایوسی کے کیا چارہ ہے؟ دکھ ہوگا، کڑوں گا، پر صبر کروں گا۔ اب ایک دم کے لیے یہاں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ جائیے تاکہ اس بے قرار دل کو تسکین ہو۔ آئیے ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ جدائی کی گھڑی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ کون جانے یہ گھڑی پھر آئے نہ آئے۔ شان شوکت غریبوں کو یاد بھلا دیتی ہے۔ آئیے ایک گھڑی مل کر بیٹھیں۔ اپنی زلفوں کی عنبری خوشبو سے اس جلتی ہوئی روح کو تراوٹ پہنچائیے۔ یہ باہیں گلے کی زنجیریں بن جائیں گی۔ اپنے بلور جیسے ہاتھوں سے پریم کے پیالے بھر بھر کر پلائیے۔ ساگر کے ایسے دور چلے کہ ہم چھک جائیں، دلوں پر سرور کا ایسا گاڑھا رنگ چڑھے جس پر جدائی کی ترشیاں کا بھی اثر نہ ہو۔ یہ رنگین شراب پلائیے جو اس جھلسی ہوئی آرزوؤں کی کھیتی کو سینچ دے اور یہ روح کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ میں اغوانی کے دور چلنے لگے۔ شہزادی کی بلوری ہتھیلی میں سرخ شراب کا پیالہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کی بلوری سطح پر کمل کا پھول کھلا ہو۔ قاسم دینوں دنیا سے بے خبر پیالے پر پیالے چڑھائے جاتا تھا، جیسے کوئی ڈاکو لوٹ کے مال پر جھکا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، گردن جھک گئی، پی پی کر مدہوش ہو گیا۔ شہزادی کی طرف واسنا بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا باہیں کھولے بڑا کہ گھڑیال نے 4 بجائے اور کوچ کے ڈنکے کی دل چھید دینے والی آواز کانوں میں آئی۔ باہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لونڈیاں اٹھ گئیں، شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی اور بدنصیب قاسم دل کی آرزوئیں لیے خیمے سے باہر نکلا، جیسے تقدیر کے فولادی پنجے نے اسے ڈھکیل کر باہر نکال دیا ہو۔ جب اپنے خیمے میں آیا تو دل آرزوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آرزوؤں نے ہوس کا روپ بھرا اور اب وہ باہر نکلا تو دل حسرتوں سے پاگل تھا۔ ہوس کا مکڑ جال اس کی روح کے لیے لوہے کی زنجیریں بنا ہوا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ساگر میں دھیرے دھیرے لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بہادر قسمت کا دھنی قاسم ملتان کے مورچے کو سر کر کے گرو کی مدیرہ پیے اس کے نشے میں چور چلا آتا تھا۔ دلی کی سڑکیں بندن باروں اور جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ گلاب اور کیوڑے کی خوشبو چاروں اور اڑ رہی تھی۔ جگہ جگہ نوبت خانے اپنا سہانا راگ الاپ رہے تھے۔ توپوں نے اغوانی کی، گھن گرج صدائیں بلند کی۔ اوپر جھروکھوں میں نگر کی سندریاں ستاروں کی طرح چمکنے لگے۔ قاسم پر پھولوں کی برکھا ہونے لگی۔ وہ شاہی محل کے قریب پہنچا تو بڑے بڑے امیر امراء اس کی اغوانی کے لیے قطار باندھے کھڑے تھے۔ اسی شان سے وہ دیوان خاص تک پہنچا۔ اس کا دماغ اس سمے 7ویں آسمان پر تھا۔ چاو بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور شاہی تخت کو چوم لیا۔ بادشاہ مسکرا کر تخت سے اترے اور باہیں کھولے ہوئے قاسم کو سینے سے لگانے کے لیے بڑھے۔ قاسم آدر سے ان کے پیروں کو چومنے کے لیے جھکا
اور یکایک اس کے سر پر ایک بجلی سی گری۔ بادشاہ کا تیز خنجر اس کی گردن پر پڑا اور سر تن سے جدا ہو کر الگ جا گرا۔ خون کے فوارے بادشاہ کے قدموں کی طرف، تخت کی طرف، تخت کے پیچھے کھڑے ہونے والے مسرور کی طرف لپکے، گویا کوئی جھلایا ہوا آگ کا سانپ ہے۔ گھائل شریر ایک پل میں ٹھنڈا ہو گیا، مگر دونوں آنکھیں حسرت کی ماری ہوئی دو مورتوں کی طرح دیر تک دیواروں کی طرف تاکتی رہیں۔ آخر وہ بھی بند ہو گئیں۔ ہوس نے اپنا کام پورا کیا، اب صرف حسرت باقی تھی، جو برسوں تک دیوان خاص کے در و دیوار پر چھائی رہی اور جس کی جھلک ابھی تک قاسم کے مزار پر گھاس پھوس کی صورت میں نظر آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اور میری کہانی سنانے کا ڈھنگ پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دھنیہ واد دوستو۔ اسی طرح سے منشی پریم چند جی کی اور کئی کہانیوں کے ساتھ پرستت ہوں گی اگلی بار۔